बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। बेटे के हसूल के लिए दुआओं का इस्तेमाल सदियों से नहीं, हजारों साल से हो रहा है। इसकी वजह यह थी कि जंगों में और दीगर बहुत सी वजूहात से मर्दों की किल्लत रहती थी सोसाइटी में। इसलिए लोगों का उस वक़्त के जो भी हकीम वगैरह थे उनसे ये मुतालबा रहता था कि कोई ऐसी दुआ दें जिससे कि बेटा मुमकिन हो। और वो हुक्मा भी अपनी वो कदीम दौर की जो उनके पास मालूमात थी उसके मुताबिक वो कोई ना कोई दवा वगैरह दे देते थे। लेकिन चूंकि उनके पास जदीद मालूमात नहीं थी, इसलिए उन दवाओं की हैसियत एक टोने टोटकों से ज्यादा नहीं थी। फिर वो दवाओं का इस्तेमाल जो है वो सदियों नहीं, हजारों साल पे मुहित है। हजारों साल से लोग जो है वो बेटे के हसूल के लिए दवाएं दे रहे थे। लेकिन जब जदीद साइंस सामने आई तो अंदाजा हुआ कि वो दुआएं यानी बिल्कुल पुराने तोहमात पर मुश्तमिल थी और उनकी कोई हैसियत ही नहीं थी। हमारे आज के जो तरीन याफ्ता डॉक्टर्स हैं ये भी अभी तक उसी गुमान का शिकार है कि दवा के जरिए जो जेंडर सिलेक्शन है ये मुमकिन नहीं है, और वो जो भी है उसकी हैसियत टोने टोटके से ज्यादा नहीं है। इसलिए हम एलोपैथी डॉक्टर्स के भी वीडियोस देखते हैं, हमें कमेंट्स भी आते हैं कि जनाब अभी तक कोई भी दवा जो है वो जेंडर सिलेक्शन के लिए मौजूद ही नहीं है। आज हम आपको यही बताएंगे कि जेंडर सिलेक्शन के लिए दवाइयां हैं भी और उनकी शरह कामयाबी कितनी है। क्योंकि हम दवाइयों के अज्जा को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को इस बात के बारे में इंतबाह करें कि वो किसी भी दवाई या चीज़ों को खुद से इस्तेमाल ना करें। इसे सेल्फ मेडिकेशन कहते हैं और सेल्फ मेडिकेशन का बहुत शदीद नुकसान होता है। मसलन आपको छोटी सी बात से समझाती हैं कि आम नमक अगर उसकी भी चुटकी हम फालतू अपने खाने में शामिल करना शुरू कर दें तो उससे ना सिर्फ ये कि हाई ब्लड प्रेशर होना शुरू हो जाता है, बल्कि उस नमक की फालतू चुटकी से हार्ट अटैक भी हो सकता है। और हम बीइंग डॉक्टर जानते हैं कि बहुत से अफराद को सिर्फ इस आदत की वजह से हार्ट अटैक हो गया और वो दुनिया से चले गए। इसलिए हम दोबारा कहेंगे कि आपको हमारी वीडियो से या किसी की भी वीडियो से जो भी मेडिकल अज्जा का पता चले उसको बराए मेहरबानी खुद से इख्तियार ना किया करें। अपने किसी जानने वाले डॉक्टर से जो क्वालिफाइड डॉक्टर हो उससे हेल्प ले लिया करें भी। इस जूस को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका क्या दुरुस्त तरीका है, खुद से बराए मेहरबानी इस्तेमाल ना किया करें। इसके इस तरह के सेल्फ मेडिकेशन से जानलेवा जो अमकानात है वो भी होते हैं। इसमें 1910 में जब XY स्पर्म दरियाफ्त कर लिए गए तो उसके बाद जदीद तहकीकात का इस मौजू पे आगाज हो गया। 1930 में जर्मन डॉक्टर अंडरबर्गर ने इस पे तहकीकात की और दो दवाइयां दरियाफ्त की जिनका नाम था सोडियम बाइकार्बोनेट यानी आम मीठा सोडा और लैक्टिक एसिड। 1930 के बाद 1961 में डॉक्टर शेटल्स जो अमेरिकन डॉक्टर हैं इन्होंने डॉक्टर अंडरबर्गर की तहकीक की तस्दीक भी की और इन्होंने लैक्टिक एसिड की बजाय एसिटिक एसिड इस्तेमाल किया। एसिटिक एसिड वही है जिसे हम आम सफेद सिरका कहते हैं और आम बावर्ची खाने में इसका इस्तेमाल भी होता है। लेकिन ये बहरसूस एक दवा भी है, मेडिसिन भी है। इस तरह से 1961 तक ये टोटल 3 दवाइयां बेटा या बेटी के लिए इस्तेमाल हो रही थी। इनका इंसानों पे इस्तेमाल तो इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन जानवरों पे इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा था। गवाले और दूसरे जो मुख्तलिफ जानवरों की तजारत करते हैं वो आज भी वेटरनरी हॉस्पिटल में जब जाते हैं तो वो इन दवाओं के इस्तेमाल से फायदा हासिल करते हैं। और इन दवाओं के इस्तेमाल से जो शरह कामयाबी है वो 70 से 80% तक है। डॉक्टर शेटल्स को उनकी इस कामयाब तहकीक पे जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने PhD की डिग्री भी दी थी। इन दवाओं पर जो तहकीकात थी ये तकरीबन 31 साल जारी रही और इनकी तस्दीक मुख्तलिफ अदारों ने भी की और जिनमें यूनिवर्सिटियां भी शामिल थी।
یاد رکھے کہ میٹھا سوڈا ہو یا لیکٹک ایسڈ، ایسیٹک ایسڈ، ان کا استعمال جو تھا یہ کھانے میں نہیں تھا، اس کا استعمال لوکل تھا اور ویجائنل تھا، اس لیے کوئی بھی فرد ان کو کھانے کی کوشش نہ کرے۔ اب ہم آتے ہیں کھانے والی ادویات کی طرف، لیکن پلیز بات پھر وہی ہے کہ ان کو خود سے آپ نے استعمال نہیں کرنا۔ یہ جو کھانے والی ادویات ہیں ان کی کل تعداد جو مغرب نے دریافت کی 5 ہے۔ 1935 میں پھر دوبارہ جرمن ایک بایولوجسٹ تھا، ہربس ان کا نام تھا، انہوں نے 2 دوائیاں دریافت کی، پوٹاشیم فار بیبی بوائے اور میگنیشیم فار بیبی گرل، یعنی میگنیشیم کے استعمال سے لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں اور پوٹاشیم کے استعمال سے انہوں نے دیکھا کہ لڑکے پیدا ہو رہے ہیں۔ ان 2 ادویات کو 1938 میں مزید جو جرمن سائنٹسٹوں نے کنفرم کیا اور ان کی جو تحقیق تھی یہ میڈیکل جرنلز میں شائع ہو گئی۔ 1958 یعنی 1958 میں ان کی یہ تحقیق ایک فرینچ پروفیسر سٹالکوفسکی نے ان کا مطالعہ کیا اور انہوں نے اس پہ مزید تحقیقات کا آغاز کیا۔ انہوں نے ان کی ادویہ میں 3 مزید ادویہ کا اضافہ کیا اور ان کے نام تھے سوڈیم فار میل بیبی اور کیلشیم اور وٹامن ڈی فار فیمیل بیبی۔ ان کی بھی جو ریسرچ تھی یہ بھی میڈیکل جرنلز میں شائع ہو گئی۔ 1975 میں کینیڈا میں ڈاکٹر سٹالکوفسکی کی جو دریافت کردہ ٹوٹل جو 5 اجزاء تھے ان پر تحقیقات کا آغاز کیا گیا۔ یہ 2 ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر لورین اور ڈاکٹر گیگنان، اور یہ ہاسپٹل تھا سیکرے کیور میٹرنٹی کلینک کینیڈا۔ انہوں نے ان 5 اجزاء کو کنفرم کیا اور انہوں نے شرح کامیابی تقریباً 70 سے 80% کے درمیان میں متعین کی۔ 1977 فرانس میں ایک بڑے کلینک نے ان کے اوپر باضابطہ تجربات کا فیصلہ کیا۔ جو گزشتہ تجربات تھے جو کہ پوٹاشیم سوڈیم پہ ہو رہے تھے ان میں زیادہ تر جانوروں پہ تجربات ہو رہے تھے، فرانس والوں نے ان پہ صرف انسانوں پہ ہی تجربات کا فیصلہ کیا۔ ان کے کلینک کا نام تھا رائل پورٹ میٹرنٹی کلینک۔ انہوں نے 2 سال تک مسلسل تجربات کیے۔ ان کے پاس جو جوڑے آئے جنہوں نے یہ دوائیاں لینی تھی ان میں سے اگر 300 بیٹے کے خواہشمند آئے تو 300 کے قریب بھی بیٹی کے خواہشمند بھی آئے، یعنی ان کے تجربات جو ہے یہ 2 سال جاری رہے۔ اس کا جو شرح کامیابی تھی وہ 77.6% تھی۔ جو کھانے والی جو ادویہ پہ جو سرچ تھی اس کا ٹوٹل دورانیہ 44 ایئرس تھا۔ اب یہ 1979 کا یہ جو تجربات تھی یہ ختم ہو گئے۔ اس دوران میں یورپ امریکہ میں فیمنزم کی جو تحریک ہے وہ بہت زور پکڑ گئی، جس کی وجہ سے گورنمنٹس نے ان تجربات کے لیے فنڈنگ بند کر دی اور لوگوں نے بھی اس کو جینڈر ڈسکریمنیشن کے نام پہ ڈسکریج کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح سے مغرب میں اور یورپ میں جینڈر سلیکشن پہ جو دوائیوں پر تحقیقات ہو رہی تھی سمجھے وہ تقریباً سٹارٹ ہو گئی، لیکن جو مشینوں پہ تجربات تھے وہ جاری رہے۔ اس لیے ٹیسٹ ٹیوب اور یا پی جی ڈی جو ہے یہ بہت ایڈوانس ہوتا گیا، لیکن مشرق میں اس کی ضرورت ابھی آج بھی ہے۔ آج بھی آپ لوگ سوشل میڈیا پہ یا ویسے بھی آپ لوگ جانتے ہیں کہ جن کپلز کے ہاں صرف بیٹیاں ہو رہی ہوتی ہیں ان کو بڑا ہراس کیا جاتا ہے، فیملی کی طرف سے بھی، سسرال کی طرف سے بھی۔ وہ جو مائیں ہیں وہ بہت ڈسکریج ہو جاتی ہیں، بلکہ ان کو جیسے وہ کئی شوہر تو ان کو طلاق دے دیتے ہیں، کہیں گھروں سے نکال دیتے ہیں، کہیں قتل کر دیتے ہیں، اور کہیں دوسری شادی صرف اس وجہ سے کہا کرتے ہیں کہ ابھی ہمیں بیٹا چاہیے، تمہارے سے بیٹیاں ہو رہی ہیں۔ تو اس لیے ہمارے مشرق میں یہ مسئلہ آج بھی موجود ہے، پہلے تو بھی شدید تھا اور آج بھی اسی انٹینسٹی میں موجود ہے۔ اس لیے 18 دسمبر سن 1976 کو ہم نے جینڈر سلیکشن پہ اپنی تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ جب ہم نے 76 میں اس پہ آغاز کیا تو اس دوران میں ہمارے جو بہت سے کولیگز تھے، ڈاکٹرز تھے، وہ دوسرے ملکوں میں بھی گئے، تو چونکہ وہ ہم کنیکشن میں تھے تو وہاں سے انہوں نے ہمیں جینڈر سلیکشن پہ جو جدید بکس تھیں اور جو میڈیکل جرنلز تھے انہوں نے ہمیں بھجوانے، اور اس طرح سے ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ مغرب میں کن کن اجزاء پہ کام ہو چکا ہے
اور ان کی شرح کامیابی کیا ہے۔ ہم نے ان اجزاء سے ہٹ کے بلکہ ان کو اپنی تحقیق میں شامل کر کے ہم نے اپنی ریسرچ کا آغاز کیا۔ یقیناً ہماری جو تحقیقات تھیں وہ ان اجزاء کے علاوہ دیگر اجزاء پہ مرکوز تھیں جو کہ جینڈر سلیکشن میں کردار ادا کر سکتے تھے۔ ہمارا آج اگر ہم ایرا کا حساب لگائیں تو ان دونوں گروپس میں ایک نے 31 سال کام کیا، ایک نے 44 ایئرز کام کیا یا 46 ایئر کام کیا، تو ہمارا آج 2025 میں ہمارا جو دورانیہ ہے یہ 49 سال یعنی 49 ایئرز بن جاتا ہے۔ کہ دورانیہ کے ساتھ سے ہمارا جو ریسرچ ورک ہے یہ دنیا میں اول نمبر پہ آ چکا ہے۔ صرف دورانیہ ہی نہیں اول نمبر پہ آ چکا، ہمارے جو دریافت کردہ اجزاء ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں۔ میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ ہماری جو بک ہے ہماری یہ بیٹا یا بیٹی کے موضوع پہ صرف اس یہ 2014 میں یہ پرنٹ وائس کا جو فورتھ ایڈیشن ہے تو اس میں 59 اجزاء ڈسکس کر دیے گئے ہیں۔ ویسٹ نے کتنے زیادہ کیے؟ 8۔ ہم نے اس میں کتنے درج کیے؟ 59۔ اور اس پہ ہمیں اس جو ریسرچر نے اس میں شائع کی تھی اس پہ ہمیں نسٹ یونیورسٹی نے ایم فل کی ڈگری بھی دے دی۔ گویا ہماری جو ریسرچ ہے اور یہ جو 59 جو ہمارے اجزاء ہیں یہ بھی تصدیق شدہ ہے۔ 2014 تک ہم نے 59 اجزاء دریافت کر لیے تھے، اب 2014 کے بعد 2025 یعنی 11 سال مزید گزر چکے ہیں۔ لیکن یہ سوچیں کہ اگر ہم نے 2014 تک 59 اجزاء دریافت کیے تھے تو 2025 تک ہم کتنے اجزاء مزید ایڈ اپ کر چکے ہیں، تو یقیناً اس کی تعداد جو ہے وہ 100 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ اگر 8 اجزاء سے 70-80% کامیابی آ رہی تھی تو 100 اجزاء سے جو شرح کامیابی ہے اسے کہاں تک جانا چاہیے۔ ہمارے پاس جب اجزاء کی اتنی زیادہ کثرت ہوگی تو ہمیں ایک اور یہ فکر پیدا ہوئی کہ یہ اجزاء کی جینڈر سلیکشن میں اہمیت کیا ہے، ویٹیج کے حساب سے یا دوسرے معاملات کے حساب سے۔ تو ہم نے ان تمام اجزاء کی درجہ بندی بھی کی، اور جب درجہ بندی سے ہم فارغ ہوئے تو ہم یہ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ ڈاکٹر انٹر برگر کے جو دریافت کردہ اجزاء تھے وہ مائکرو لیول میں آ رہے تھے، اور جو ڈاکٹر شیتلز کے اجزاء تھے یہ بھی مائکرو اور کچھ اجزاء ان کے میڈیم درجے میں آتے تھے، جبکہ ڈاکٹر سٹالکوفسکی کے اجزاء جن کا آج بہت دھوم ہے انٹرنیٹ پہ اور ویسے بھی، ان کا جو درجہ تھا وہ صرف میڈیم میں آیا تھا۔ جب ہم نے جو دریافت کیے ہیں ڈیفینیٹلی یہ سارے کے سارے تو میجر لیول پہ نہیں ہے، لیکن یقیناً ہم نے میجر لیول کے جو اجزاء بھی دریافت کر لیے ہیں، اور ہمارے پاس میڈیم بھی ہے اور مائنر بھی ہے، اور وہی ہم اپنے جو کپلز ہیں ان کو دیتے بھی ہیں اور ان کو ساتھ ایڈوائز بھی کرتے ہیں۔ اجزاء کی دریافت کے بعد دوسرا جو زیادہ بڑا اور مشکل مرحلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ان اجزاء کی مقدار کتنی دی جائے اور اس کا تناسب کیا ہونا چاہیے، اور وہ سیفسٹ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نے دوا کو مسلسل 4 بار استعمال کرانا ہوتا ہے، تو ہم کسی قسم کے بھی جو سائیڈ افیکٹ ہے اس کو ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ لیکن اجزاء کی اگر مقدار کو کم کرتے جائیں گے تو اس کی افیکٹونیس کو بھی تو مؤثر کرنا ہے۔ اس لیے ہمارا کام یہ جو تھا یہ بڑا مشکل تھا اور محنت طلب تھا۔ اس کے لیے ہم نے متعلقہ شعبوں کے جو ماہرین ہیں ان کو ہم نے وزٹ کیا اور ایک ایک جز ان سے بڑی بریکی سے ہم نے ڈسکس کیا، اور بڑی جو ایک محفوظ مقدار تھی اس کو ہم نے فائنڈ آؤٹ کر کے تو آپ کی دوا میں ہم نے شامل کیا۔ ہم جینڈر سلیکشن کے لیے دوا کے جو ناقدین ہیں ان سے ہم صرف آج یہی سوال کریں گے، جو 5 اجزاء سٹالکوفسکی گروپ نے فائنل کیے تھے ان کو جب 1979 میں فائنلی تجربات کر کے تو ان کا جب سکسیس ریٹ نکالا گیا تو وہ 77.6 تھا۔ ہمارے الفا گروپ کی جو سکسیس ریٹ ہے وہ 100% رہی ہے۔ جو بیٹا گروپ آیا جو اس سے سیکنڈ لیول پہ تھا ان میں بھی سکسیس ریٹ 95% تھی، اور باقی گروپس کی آپ اسے خود ہی حساب لگا سکتے ہیں۔ اس میں یہی ہوتا ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ جو ہماری سب سے طاقتور دعائیں وہی رہی، نہیں، آپ نے ہدایات پہ کچھ سختی سے عمل بھی نہیں پر اچھی طرح سے عمل کرتے، تو ہاں جو طاقتور دعا ہے اس کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے، جو طاقتور اجزاء ہیں ان کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ساتھ جو ہدایت پر بھی اچھی طرح سے عمل کر لیتے ہیں ان میں سے آج تک کوئی ایک جوڑا بھی فیل نہیں ہوا۔ لیکن ہم یہ کسی کو گارنٹی نہیں دے سکتے،
ہم پرابیبلٹی کی بات کرتے ہیں، امکانات کی بات کرتے ہیں. یہ جو پرابیبلٹی کو سمجھنا چاہتے ہیں، ہم پرابیبلٹی کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں ضرور رجوع کریں. اور وہ ہمارے بتائے گئے اجزاء کو انٹرنیٹ سے، بلکہ اب تو چیٹ جی پی ٹی زیادہ فاسٹ آپ کو ذریعہ مل گیا، وہ اس کے ذریعے بھی ہر چیز کو کنفرم کر سکتے ہیں. ہم اپنی اس سیریز میں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے جو دریافت کردہ اجزاء ہیں، جو میکرو بھی ہے، میڈیم بھی ہے، مائکرو بھی ہے، ان سب کو آپ کو بتائیں، تاکہ بہت سے جوڑے جو کہ دوائی نہیں خرید سکتے ان کو اتنا گائیڈ کر دیں کہ وہ کم از کم اپنی فیملی بیلنس کر سکے. اور جو نئے شادی شدہ جوڑے ہیں ان کے لیے ہماری یہ جو ویڈیوز ہیں، جو نیا سیریز شروع کرنے لگے ہیں، یہ نئے شادی شدہ جوڑوں کے لیے بھی بڑا ایک ہیلپ فل ہوگا کہ وہ سٹارٹ سے ہی اپنی فیملی بیلنس کر سکیں گے. کبھی انہیں اتنے بچے کر کے تو وہ اپنا فیملی بیلنس کو وہ متعین کر سکے، کبھی اب مزید والے بچے نہیں چاہیے. ملتے ہیں ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ، اور آپ کے پاس کوئی بھی سوالات ہو تو آپ ہمیں کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.